معزز ناظرین، آج پھر خداوند کا خادم نوید ملک آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے اور پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور مجھے پھر سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ماضی کی طرح آج بھی آپ خدا کے کلام کی سندر، بابرکت اور خوبصورت باتوں کے سیکھنے کے لیے میرے ساتھ تیار ہے، اور آج بھی اور آئندہ بھی اس کلام کے وسیلہ سے آپ برکت پاتے اور مستفید ہوتے چلے جائیں گے۔ آج خداوند کے مقدس کلام سے میرا بڑا مضمون تو یہی ہے، پروگرام کا نام کہ میں مسیحی کیوں ہوں، لیکن آج جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو حقیقی اور سچے مسیحی ہے وہ دوگلی پالیسی نہیں چلتے۔ وہ جتنی بھی انسانی اقدار ہیں ان کے قدردان ہیں۔ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے آپ کی توجہ کتاب مقدس سے ایک حوالے کی طرف لاتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ رومیو کا خط اور اس کا 13 باب اور اس کی پہلی 7 آیات ہیں، لیکن میں یہ ساری آیات آپ کی خدمت میں تلاوت نہیں کروں گا۔ حکم دیا گیا ہے ذات الہی کی طرف سے کہ ہر شخص اعلی حکومتوں کا تابع دار رہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں۔ پس جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کے نظام کا مخالف ہے، اور جو مخالف ہیں وہ سزا پائیں گے، کیونکہ نیکوکار کو حاکموں سے خوف نہیں بلکہ بدکار کو ہے۔ پس اگر تم حاکم سے نہ ڈر رہنا چاہتا ہے تو نیکی کر، اس کی طرف سے تیری تعریف ہوگی، کیونکہ وہ تیری بہتری کے لیے خدا کا خادم ہے۔ لیکن اگر تو بدی کرے تو ڈر، کیونکہ وہ تلوار بے فائدہ لیے ہوئے نہیں، وہ خدا کا خادم ہے کہ اس کے غضب کے موافق بدکردار کو سزا دیتا ہے۔ پس تابع دار رہنا نہ صرف غضب کے ڈر سے ضرور ہے، بلکہ دل بھی یہی گواہی دیتا ہے۔ ناظرین، یہ جو حوالہ آج آپ کی خدمت میں تلاوت کیا گیا ہے، اس حوالے کے مطابق میں اور آج آپ مل کر اس صداقت کو سیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ان باتوں کو مانتے ہیں، صاف ظاہر ہے وہ مسیحی ہی ہیں، وہ اعلی حکومتوں کے تابع دار اور فرما بردار رہیں۔ جب میں اعلی حکومتوں کی بات کرتا ہوں تو جو حوالہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا اس کے مطابق یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو۔ بعض اوقات ہمیں سبق سکھانے کے لیے اور بعض اوقات ملک کی فلاح اور بہبود اور ترقی کے لیے، لیکن اہل کلیسا کو جو فرمان یہاں پر دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک شخص
आला हुकूमतों का ताबे फरमान रहे, ताबेदार रहे, फर्मा बरदारी करने वाला हो, क्योंकि कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो। मैं यहां पर मगरब की बात करूंगा क्योंकि मैं मगरब में हूं। अगरचे मगरब में सारे लोग खुदा को जैसे अव्वल दर्जा देना चाहिए नहीं देते। बहुत सारे लोग दोगली पॉलिसी चलते हैं, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो जिस मुल्क में मैं रहता हूं उस मुल्क में कानून की धज्जियां नहीं उड़ाई जाती, क्योंकि हर एक शख्स यह जानता है कि हमारी हुकूमत खुदा की तरफ से है और हुकूमत के जितने भी कवानीन हैं वो रास्ते और हमारी बेहतरी के लिए है, हमारी बेहतरी के लिए, कौम की बेहतरी के लिए है और मुल्क की बेहतरी के लिए है, एक दूसरे की बेहतरी के लिए है। इसलिए जरूरी है कि हम जो इस मुल्क के लोग हैं हमारा एक दूसरे से ताल्लुक होना चाहिए और हमें कानून के मुहाफिज होने की जरूरत है। मैं जब पाकिस्तान से यहां आया तो मैं वहां की ट्रैफिक का आदी था, जहां कोई किसी का ख्याल नहीं रखता। लेकिन जब यहां पर आया तो एक तो यह बात थी कि जो गाड़ियां पाकिस्तान में उस रास्ते से आती है यहां पर इस रास्ते से जाती है। मैं तो कंफ्यूज हो रहा था कि अब मैं करूं तो क्या करूं, और इतने कानून हैं ट्रैफिक के कि शायद 2 साल मुझे यहां के लाइसेंस के लेने में लग गए। हां, और फिर जाकर मैं इस लायक हुआ कि यहां गाड़ी चला सकूं। लेकिन एक भाई जो पाकिस्तान से हैं उन्होंने मुझे यहां पर यह कहा कि भाई जी, यहां यूरोप में कानून तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन ट्रैफिक में क्या है, लोग एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं, रेस्पेक्ट, इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। उनके कहने का मतलब यह था कि जो ट्रैफिक के कवानीन हैं वो तो अपनी जगह पर हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ जितने भी ड्राइवर्स हैं उनको ऐसी तालीम दी जाती है कि आप दूसरों की रेस्पेक्ट करें। अगर आप गलत निकल गए और आप लाइन में आना चाहते हैं तो पीछे वाली गाड़ी आपको रास्ता देगी ताकि आप लाइन में आ जाएं। जहां जेब्रा क्रॉसिंग है, कोई गुजर रहा होगा तो दूर गाड़ी पीछे खड़ी हो जाएगी ताकि मेरे एकदम ब्रेक लगाने से वो डर ना जाए। इवन हर एक बात में यहां कानून की पूरी पूरी पासदारी की जाती है, ख्याल रखा जाता है, और यही सबब है कि यहां पर शायद ही पूरे मुल्क में एक्सीडेंट्स हो। बहुत कम रेशो है यहां पर एक्सीडेंट्स का। बहुत बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट है रोड पर एक दूसरे की। कानून अपनी जगह है लेकिन रेस्पेक्ट दूसरी जगह है। और हमारे मुल्क में ना तो कानून ना ही रेस्पेक्ट, इन दोनों की धज्जियां उड़ रही होती हैं। और अगर किसी से गलती हो जाए तो दूसरा वो अपने मुंह से जितने पहाड़े उसको सुना सकता है सुनाता है।
समझ रहे हैं कि पहाड़ों से क्या मुराद है, लेकिन शरीफ आदमी सुन लेता है, क्या करे। और तो ये एक अहम तरीन बात है कि जो रेस्पेक्ट और हानर और इज्जत की बात है ट्रैफिक में, वो बहुत जरूरी है। ये मेरे लिए नई बात थी। मैं तो वही भागा दौड़ी जिक जैक वाला बंदा था, लेकिन यहां पर जिक जैक नहीं चलता। यहां पर आपको एक कानून के मुताबिक चलना है। जब पुलिस की बात आती है तो पुलिस किसी भी तरह से आपके साथ समझौता नहीं करेगी। यह भी नहीं कहेगी ओए इधर आओ, ओए नहीं 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 नहीं। बड़े प्यार से आपको हाथ मिलाएंगे, बात करेंगे, जो कुछ भी होगा, और उसके बाद आपसे जो कुछ वो पूछेंगे और आपकी बातों की तहकीक होगी कि ये जो कुछ आप कह रहे हैं ये कहां तक दुरुस्त है। वो बिकने वाले नहीं है। यहां की पुलिस समझौता नहीं करती। उनकी अपनी तनख्वाहें इतनी ज्यादा हैं कि वो 2-2 टकों के एवज बिकते नहीं हैं। और इवन अगर किसी जगह पर आप मुश्किल में हैं, कॉल की, यूं पुलिस, इमरजेंसी, फायर ब्रिगेड, इवन एम्बुलेंस आ जाएगी आपकी हेल्प करने के लिए। मैं इन ममालिक में आकर हकीकी तौर पर खुदा का जलाल देखता हूं। और मैं अक्सर कहता हूं कि इन ममालिक में अगरचे वो क्रिश्चियनिटी, वो मसीहियत जो इब्तदा में थी, अब वो नहीं रही, लेकिन जो लोग हैं उनकी जिंदगियों में मसीही तालीमात की अक्कासी होती हुई नजर आती है। अगरचे ये लोग इतने ज्यादा मसीही मजहबी नहीं है, लेकिन एक बात बताऊं, इनकी जड़ों में अबौ अजदाद के वक्त की जो इंजील का बीज बोया हुआ है ना, वो आज भी उनकी रगों में दौड़ता हुआ नजर आता है। और वो हर मुमकिन तरीका से दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। यहां पर रहने वाले हर शख्स को बुनियादी सहूलियात फराम है, खा वो मेडिकल की हूं, खा वो इलेक्ट्रिसिटी की हूं, खा वो पानी की हूं, तमाम तर बुनियादी सहूलियात इन लोगों को मौजूद है। इनके पास ऑलरेडी है, क्योंकि करप्शन नहीं है। आज तकरीबन 4.5 साल हो गए मुझे यहां आए हुए, लेकिन आप हैरान होंगे कि इन 4-4.5 सालों में एक बार भी पानी की किल्लत या एक बार भी कभी बिजली गई हो? नहीं, कभी भी मैंने नहीं देखा। 4.5 साल मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और उधर अपने मुल्क को देखता हूं, अपने बच्चों को देखता हूं, आप दोस्तों की बाबत सुनता हूं, तो मैं हैरान होता हूं कि जहां पर हम अपने आप को बड़े मजहबी लोग कहते हैं, वहां पर कैसे लोग बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। और ये ममालिक जिनको हमारे मुल्क में बुरा समझा जाता है, इन ममालिक के उसूल कैसे हैं? ये बातें हमें सोचने पर मजबूर करती है।
اور پھر محبت بھی دوسرے لوگوں کے لیے ایسی کہ سب کچھ دے ڈالنے کے لیے لوگ تیار ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گزرے 200 سال سے سویڈن جیسے ملک میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، 200 سال سے، اور ان 2 صدیوں میں سویڈن نے بہت ترقی کی۔ اس سے پہلے ان لوگوں کا حال بہت ناگفتہ بے تھا، بہت مفلسی اور غربت تھی، لیکن ان لوگوں نے محنت کی، خدا کو اپنی زندگی میں موقع دیا، خوبصورت چرچز بنائے، دوسرے ملکوں میں گئے اور مشن ورک کیا، ہسپتال بنائے، کلینکس بنائے، اسکول بنائے، آرفنیجز بنائے، جیسے میں پہلے ذکر کر رہا تھا، اور جا کر ان لوگوں کی، یعنی میری اور آپ کی، انہی لوگوں نے مدد کی ہے، اور آج ان علاقوں میں انجیل کی شمع روشن ہوئی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب جب سے غیر ملکی لوگ اس ملک میں آنا شروع ہوئے، اس وقت سے اب کچھ علاقے، کچھ زون ایسے ہیں جہاں پر امن نہیں ہے، پولیس بھی وہاں جاتے ہوئے ڈرتی ہے، بنیادی حقوق نہیں مل رہے، اور وہ کون لوگ ہیں جو وہاں پر رہتے ہیں؟ وہ یہاں کے نیٹو لوگ نہیں ہیں، وہ آپ کی طرح اور میری طرح جو دوسرے ملکوں سے آئے، اپنی اصلیت آ کر یہاں دکھا رہے ہیں کہ ہم کس مذہب کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یہ کوئی مذہب وذہب نہیں ہوتا، یہ سب کچھ مطلبی باتیں ہوتی ہیں اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے۔ اور میں اس حقیقت کو بھی دیکھتا ہوں اور بتانا بھی چاہتا ہوں کہ جہاں مسیحی لوگ قانون کے پاسدار ہیں، جہاں وہ دوگلی پالیسی نہیں چلتے، جہاں اقدار کے وہ قدردان ہیں، وہاں یہ بھی ایک اہم ترین حقیقت ہے کہ مسیحی لوگوں کا کوئی دوہرا ایجنڈا نہیں ہوتا، دکھائیں کچھ اور ہو کچھ اور، شوکیس میں کچھ اور لگا ہو، اندر کچھ اور رکھا ہوا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ان کا ایجنڈا صرف ایک ایجنڈا ہے، 2 باتیں نہیں ہے۔ اگر سیاہ ہے تو وہ کہیں گے سیاہ ہے، سفید ہے تو وہ سفید ہی کہیں گے۔ ہم ہر ممکن طریقے سے اپنے سیاہ کو سفید کر کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ملکوں میں، لیکن یہاں پر کوئی ایسی حرکت نہیں چلتی۔ یہاں پر ہم سب سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ اس ملک کو ہم اپنا ملک سمجھیں، اپنا گھر سمجھیں، اور کوئی دوہری پالیسی یا کوئی دوہرا ایجنڈا نہ ہو۔ یہاں پر بھی الیکشنز ہوتے ہیں اور پارٹیوں کے جیتنے اور ہارنے کی بات ہوتی ہے، لیکن جتنا گند ایڈورٹائزمنٹ کا پاکستان میں ہوتا ہے، یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ یہاں پر الیکشن لڑنے والے وزراء شاید دونوں میاں بیوی وہ اکیلے جا رہے ہوں جلسے میں، کوئی کچھ نہیں ان کو کہتا۔ وزراء، وزیر اعظم شاید سائیکل پر بیٹھ کر اپنے آفس جا رہے ہوں باقی لوگوں کی طرح، کوئی پرابلم نہیں ہے۔
ان کو کوئی پروٹوکول نہیں دیا جاتا کہ ان کی کوئی حفاظت کرے، کیونکہ سب کے دل صاف ہے۔ ان کے دل میں کوئی دو نمبر بات نہیں ہے، کوئی دوہرا ایجنڈا نہیں ہے، اور الیکشن سے پہلے بڑی دھیمی سی کمپینز ان کی ہوتی ہے، اور خاص مقامات پر ان کے اجلاس ہوتے ہیں، پارٹیاں اپنے اپنے مواقف بیان کرتی ہیں، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ الیکشن ہو۔ زندگی میں پہلی بار میں نے یہاں آ کر ووٹ ڈالا، اور جس دن الیکشن ہوتا ہے اس سے 10 دن پہلے سے آپ ووٹ ڈالنا چاہیں تو جا کر ڈال سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایسے گورنمنٹ کے دفاتر ہوتے ہیں تاکہ عین ٹائم پر آپ کا بہت ٹائم نہ لگے۔ اور اس کے بعد جیتنے والی پارٹی، اس کو سراہا جاتا ہے، اور جو ہارنے والی ہے کبھی بھی وہ یہ نہیں کہتی کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ نو اینڈ نیور، کیونکہ یہاں یس کی جگہ یس اور نو کی جگہ نو ہے۔ یہاں پر دو دو پالیسیاں نہیں چلتی، ایک ہی بات چلتی ہے۔ اور صرف یہاں یہی نہیں ہے، بلکہ کوئی کسی دوسری پارٹی کے برخلاف نہیں بولتا۔ اگر آپ کی حکومت ہو گئی تو اس کے بعد جب تک آپ اپنا ٹائم پیریڈ پورا نہیں کرتے، آپ کے برخلاف کوئی آواز تک نہیں اٹھائے گا، کیونکہ آپ کا ایک اپنا منشور ہے، آپ کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، اور اس منشور اور اس ایجنڈے کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے۔ کسی اور کا کوئی حق نہیں کہ جب تک آپ کی حکومت ہے بولا جائے۔ اب یہ جو کچھ بھی میں نے کہا، یہ ان لوگوں کے بارے میں نے کہا جن لوگوں کو ہم مسیحی لوگ کہتے ہیں، بلکہ ہم تو کافر کہتے رہے۔ اور ایسے لوگوں کے ممالک میں اتنا امن اور ہر ایک چیز بڑی سموتھلی ہے، سکھ اور چین ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہے، کوئی نعرے بازی، کوئی ہلڑ بازی نہیں ہے۔ اب جب اپنے ملک کی میں بات کرتا ہوں، سرزمین پاکستان کی، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ آج شاید ہم کندھے پر بٹھا کر کسی کو وزیر اور وزیر اعظم بنا دیں، اور کل جوتوں کے ساتھ اس کو اتاریں گے۔ آج ہم اس کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کریں گے، اور کل ہم اس کو برا بلا کہیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سرزمین پاکستان کی سیاست کا کیا حال ہے؟ کیا مغرب کی جن کو کافر کہنا ہمیں اچھا لگا، ویسی سہولیات آپ کو اس ملک میں میسر ہے؟ کہتے ہیں کہ یہاں کا کوئی صدر مسیحی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے بھائی، نہیں ہو، لیکن لوگوں کو گیس، بجلی اور پانی جیسی بنیادی سہولیات تو میسر ہوں۔ ان میں سے کوئی بھی چیز ان کو میسر نہیں ہوتی۔ تو یہی تو سبب ہے کہ میں جب ان تمام حالات کو دیکھتا ہوں، رشوت ستانی کو دیکھتا ہوں، غرباء کے حقوق کے ہڑپ کیے جانے کی بابت دیکھتا ہوں، ان کا خیال جب نہیں رکھا جاتا، برا حال ہے۔ الیکشنز کمپینز، اس سے پہلے اور اس کے بعد جتنی ہم ایک دوسرے کے برخلاف جنگیں لڑتے ہیں، لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، دوسرے لیڈرز کے برخلاف بولتے ہیں،
یہ بلوغت نہیں ہے، یہ سیاست نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے، اور ہمیں اس بات کو ایکسپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعی یہ جاہلانہ باتیں ہیں، اور یہ باتیں کب ہم میں درست ہوں گی؟ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم مغرب میں آ بھی جائیں تو بات نہیں بنے گی۔ بات مغرب یا مشرق میں آنے کی نہیں ہے، بات اپنی نیچر کے اور سرشت کے بدلنے کی ہے۔ بات تب ہے کہ بدل جائے سرشت انسان کی، ورنہ لکھنے کو تو لکھ دو اونٹ پہ لاری کا نام۔ بات یہ نہیں ہے کہ ہم کون سے ملک میں ہیں، بات ہمارے دل اور ہماری سوچ اور ہمارے خیال کی تبدیلی کی ہے۔ اور آج اس کلام خدا کو بنیاد بناتے ہوئے یہی تو ایک اہم ترین خیال میں آپ کی نگاہ میں، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا کہ میں مسیحی کیوں ہوں؟ اس لیے کہ جس کتاب کا میں مطالعہ کرتا ہوں، جس منجی دو جہاں کی میں پیروی کرتا ہوں، مسیح ابن مریم، ان کی تعلیم ان لوگوں کی زندگی سے نظر آتی ہے جو مسیحا کی تعلیمات کی پیروی کرتے ہیں، اور آپ کا منشور، آپ کی تعلیم ایسی ہے کہ ساری دنیا میں اسے سراہا جاتا ہے۔ اب آپ اپنے دین، آپ اپنے مذہب کے بارے میں سوچیں کہ یہ کس طرح کا مذہب اور کس طرح کا دین ہے جہاں رشوت ستانی ہے، جہاں ظلم ہے، حق چھینا جاتا ہے، ڈاکو چور اور لٹیرے ہیں، اور ہر شخص کے حقوق کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، جہاں پر لوگ دوگلی پالیسی چلتے ہیں، بک جاتے ہیں۔ یہ کس طرح کے دین اور مذہب اور کون سے خدا کی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا خیال مکمل طور پر بدل جائے تو پھر کتاب مقدس کا مطالعہ کریں، انجیل پاک کا مطالعہ کریں، ان سچائیوں کو اپنی زندگی میں رکھیں۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کہ میں مسیحی کیوں ہوں،